बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फिल अराज़ीन महदिय्यिल मुंतज़र अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात। तमाम सूरह फातिहा की तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए, तमाम उलमाए कराम, मराज अज़ाम, तमाम शुहदाए मिल्लत के लिए और हम सब के आबा और अजदाद और आइज़ा और रिश्तेदारों के लिए और जिन मोमिनीन के नाम अभी लिए गए थे, रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कहीं भी अगर मजमूअन मजालिस होती हैं तो एक आध दफ़ा ज़रूर तज़क्कुर देने की मैं कोशिश करता हूँ, और वो है सूरह फातिहा या कार खैर के उन्वान से। चाहे एक सूरह फातिहा हो या उसके साथ 3 दफ़ा सूरह तौहीद हो या उनके अलावा कोई और कार खैर हो, अलबत्ता जिस जानिब से मुस्तकिल मज़हब अहले बैत पर हमले हो रहे थे, अब ईसाले सवाब पर भी हमले हो गए हैं, और अब अच्छे खासे लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हमने शायद इस कैंसर को बर वक्त पकड़ लिया था। अलबत्ता हमारा ख्याल तो ये है कि हमने भी बर वक्त नहीं पकड़ा, शायद कुछ लेट कर दिया था सोशल मीडिया की हद तक। यानी हमें पहले इस चीज़ को और आगे करना चाहिए था, और जो भी किया वो इस्तिखारा देख के ही हमने किया था, और न करते तो प्रॉब्लम होता। तो अब मुमकिन है कि ये सवाल भी उठें कि इसाले सवाब हो या ना हो। और आप जानते हैं कि इस वक्त ये मौजू वही लाहौर के सामरी ने अपने मदरसे से उठाया है कि जो इंसान कर गया वो है, अब उसके लिए इसाले सवाब नहीं हो सकता। ये एक नया फितना किया है। अब इसके मुकाबले में बहुत सारी रिवायात हैं कि जिनमें एक मुश्तरक रिवायत जो शिया सुन्नी में है वो है कि जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और शिया सुन्नी दोनों में रिवायात हैं अहले कुबूर की ज़ियारत के उन्वान से। ज़ियारत एक तो कब्र तक जाना और देखना वो अलग है, यानी जुमलात ऐसे कि जिसमें सलाम है और उनसे गुफ्तगू है। अब अगर ईसाले सवाब नहीं है तो कब पहला सवाल ये होगा कि जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो कुछ हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से इस मुर्दे पे कि नहीं हो रहा। हम जब सामने किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी बिलाखिर एक रहमत हो रही है इसके ऊपर। तो क्या मुर्दे के ऊपर जो दुनिया से चला गया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बेकार है। फिर हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसाल हो रहा है। फिर हमारे यहाँ इसके अलावा जो है कसरत से अहले कुबूर के लिए इबादत का जिक्र है, और जो सबसे अहम मौजू है वो दुनिया से जाने वाले की क़ज़ा, नमाजें, रोज़े और हज और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं या दीगर वाजिबात हैं,
پھر ایک اہم موضوع آتا ہے بڑے بیٹے کے لیے، بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں. اب وہ کس کنڈیشن میں وہ الگ موضوع ہے. بعض مراجع نے ماں کے لیے بھی کہا ہے. اور یہ والا موضوع کلچر کا نہیں ہے، یہ فقہ اہل بیت کا ہے. بس یہ کہنا کہ جو دنیا سے چلا گیا اور جو اس نے کرنا تھا خود ہی کیا، اور پھر مجلس کی بھی توہین کی جائے کہ جو آئے ہیں لوگ وہ کھانے کے لیے آئے، جو پڑھ رہا ہے وہ پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کا. کوئی آیا ہے کھانے کے لیے یہ الگ موضوع ہے، کوئی پڑھ رہا ہے پیسے کے لیے الگ موضوع ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ ایصال ثواب کا انکار، یہ فقہ اہل بیت کے خلاف ہے، یا بالفاظ دیگر تعلیمات قرآن اور اطرت کے خلاف ہے. اور جو اس میں جدلی جواب دیا جا سکتا ہے، جو پہلے بھی انڈیا پاکستان کے بہت سارے لوگ دے چکے ہیں، اور وہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے زیارت اہل قبور میں عرض کیا کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اگر وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر کہا جائے تمہارے باپ کے اوپر لعنت ہو، تو وہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو جب نہ رحمت پہنچتی ہے نہ لعنت پہنچتی ہے، تو جب تم رحمت کے لیے سینسٹیو نہیں ہو تو لعنت کے لیے بھی سینسٹیو نہ ہو. یہ تو ہم نے ضمناً گفتگو کر دی، وہ کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں. بس یہ تھا کہ دنیا سے جانے والوں کے لیے جب کار خیر کریں تو یہ ذہن میں نہ آنے دیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو چلا گیا، یا جو ہم نے قرآن پورا پڑھ دیا، یا جو چند سپارے پڑھ دیے، یہ سب کے سب تو گئے، ہمارے لیے کیا بچا. نہ، جو بھی آپ کار خیر کریں گے وہ اپنے ہمارے لیے ضرور محفوظ رہے گا. یعنی اگر ہم نے قرآن پڑھا اس کا تو ثواب ہمیں ضرور ملے گا، اور جب ہم نے کسی کو تحفے کے طور پر دیا تو مزید ثواب ملیں گے. اس ایک تلاوت کا ثواب، ایک کسی سے مومن سے محبت کا ثواب، اس کی مشکل کو حل کرنے کا ثواب، مردوں کو یاد رکھنے کا ثواب، مردوں کو یاد رکھنے کے کلچر کو باقی رکھنے کا ثواب، اس کے ذریعے سے ذکر محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دوام بخشنے کا ثواب. تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ جی قرآن تو ہم نے پڑھا کسی کو دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچا. نہیں، ہمارے لیے بہت کچھ بچے گا. بلکہ اگر ہم نہ کرتے تو صرف ایک قرآن کا ثواب ہمارے پاس ہی رہ جاتا، کسی کو اصال کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا ثواب ملے. تو کبھی بھی اس میں کنجوسی یا کوتاہی نہ کریں. بس دنیا سے جانے والوں کو بھی یاد رکھیں، اور خصوصاً اگر اس نے ظلم کیا ہو تو معاف کر دیں. لیکن ظلم کرنے والے بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی معاف بھی کر دے تو بھی آئیڈیل نہیں ہے. یہ آئیڈیل یہ تھا کہ انسان ظلم ہی نہ کرتا. بس ظلم کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ معاف کر دے اگر کر سکتا ہے. لیکن اگر اس ظلم کا سلسلہ آگے چل رہا ہے اور ظلم میں دوام ہے، وہ کیسے کہ جو ہمارے معاشروں میں گھروں میں عام ہے. مثال کے طور پر باپ مرا، بہن بھائیوں نے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. بھائی عام طور پہ یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا مذاق میں کہتا ہوں انڈیا پاکستان کے جو بھائی ہیں عام طور پہ واقعاً بھائی لوگ ہیں. بھائی لوگ یعنی ڈان ٹائپ کے لوگ ہیں، قبضہ مافیا، چور. وہ بہنوں کا حق مارتے ہیں. بس بہن کا حق مار لیا بھائی نے، اب بھتیجوں کی ذمہ داری ہے بھائی کے مرنے کے بعد کہ وہ پھوپھیوں کو حق دیں. یہ بھائی کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی، اب نندوں کا حق دے. لہذا دنیا سے جانے والا گناہ کے بعد اگر واقعاً ہم دیکھ رہے ہیں امکان ہے تو معاف کر دینا چاہیے. لیکن اس قسم کی پوزیشن میں اگر کسی کے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی پھوپھی معاف کر دیں، پھوپھی کو فوراً کہنا چاہیے معاف نہیں کروں گی، پہلے مجھے پراپرٹی دو میری. کیا حق ہے ایسے میں؟ کوئی حق نہیں ہے. ہمارا حق ہے، کہہ رہے ہیں ہمارا حق دو، معاف کر دیں گے. کرایہ معاف کر دیتے ہیں. چلو صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.
یعنی تم لوگ اتنے دن رہے ہو، اس کا کرایہ معاف کر دیا، لیکن اصل پراپرٹی 2 میں. تو ایک اہم ترین کام ہے کہ معاف کر دیا جائے. ناموں میں سے ایک نام آیا تھا، اصل میں ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ساتھ میں، کہ اگر آپ نے دیکھا ہو امتل، انڈیا پاکستان میں یہ ایک نام ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ کون سا نام ہے، یہ کیا نام ہے؟ تو اصل میں یہ تھا جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کنیز زہرا یا کنیز فاطمہ، عربی میں یہ ہو جاتا ہے امت الزہرا. امت الزہرا، اما یعنی کنیز، امت الزہرا یعنی زہرا کی کنیز. امت الفاطمہ، اب اصل میں انڈیا میں ہوتا تھا امت الفاطمہ، امت الفاطمہ. اب انڈیا میں عموماً یہ ہے، اتنا پاکستان میں نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر عبد الحسن کو اور ابو الحسن کو عبدل اور ابل کہہ دیتے ہیں. پاکستان میں عموماً ایسا نہیں ہے، پورا نام لے دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی تھا، امت الفاطمہ کو امتل کہہ دیتے تھے. اب اس کے بعد یہ اتنا رائج ہو گیا کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امتل خود ایک نام ہے، بس امتل کے بعد والا جو نام ہے تو امتل اس کے لیے کنیز کے طور پہ ہے. مثال کے طور پر امت الزینب، امت الفاطمہ، امت الزہرا. تو یہ ایک بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب ایصال ثواب وغیرہ میں نام لیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا نام ہے، امتل کیا چیز ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل ہم نے توجہ دلائی تھی ایام فاطمیہ کے بارے میں کہ یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے، اور اب ایک موضوع کہ جسے پچھلے ایام فاطمیہ میں بھی ہم نے دعا سینٹر میں بیان کیا، دوبارہ بیان کریں. وجہ یہ ہے کہ اب ایک اٹیک ہو رہا ہے کہ جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت بڑی کلچر کی خرابی سمجھ لیں، یا اسکالر نما افراد کے کلچر کی خرابی سمجھ لیں، یا ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ایسی ہے وہ 20ویں درجے کے صحافیوں والی جعلی باتیں کرتے ہیں. انہی جعلی باتوں میں سے ایک بات پچھلے 2-3 سال آپ دیکھتے ہیں سب کر رہے تھے، عیسائی بھی کر رہے تھے، یہودی بھی کر رہے تھے، اور مسلمان بھی کر رہے تھے. یعنی مولوی، ملا، رہبائے، پادری، وہ سبھی 20ویں درجے کے جاہل صحافیوں کی باتوں کو تکرار کر رہے تھے. وہ کیا چیز ہے؟ کرونا کا ویکسین. اس میں یہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا. کوئی بیس لیس باتیں تھیں اگر آپ دیکھیں. یعنی دینی لوگوں میں سب سے زیادہ ایک متین اور جو سالڈ گفتگو تھی وہ مراجع شیعہ خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی تھی. پوری دنیا انہوں نے کہا اس میں عوام کو بولنے کا حق نہیں ہے. یہ موضوع ہے طب کا، اور عام ڈاکٹر بھی اس میں رائے نہیں دے سکتا. صرف وہ دے سکتا ہے کہ جس کا تعلق ویکسین سے ہے. اس میں بھی جو بلند ترین مقام پر ہے اس کی رائے چلے گی، اور اس قسم کی باتوں سے کسی کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. انہی میں سے ایک ہمارے یہاں نظریہ ہے جو بڑا عام ہے، جی اسلام میں یہ لکھا ہے سائنس سے ثابت ہے. یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اسلام میں یہ لکھا ہے یہ سائنس سے ثابت ہے. میں ہمیشہ فوراً پوچھتا ہوں کون سے سائنسدان نے یہ بات کی ہے ذرا بتاؤ پہلے. نہیں، سائنٹسٹ نے کہا. کون سے؟ وہ اس کی کیا حیثیت ہے اس سائنٹسٹ کی؟ کہاں پر؟ کیا دلیل ہے؟ کس دنیا کے علمی رسالے میں چھپا ہے؟ کس دنیا کی علمی محفل میں اس کا ڈسکشن ہوا ہے؟ اور اگر دنیائی کسی علمی محفل میں اس تھیوری کو دیا گیا ہے تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کتنے آدمیوں نے اس تھیوری کو مانا ہے؟ جی اسلام میں یہ اور سائنس نے یہ کہا. ہوائی بات ہے. نیل آرمسٹرانگ ایمان لے آیا کیونکہ چاند پر
اللہ اکبر کی ندا آئی تھی، بعد میں اس نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ تھیوریاں بھی ایک وہ ہیں۔ اسی میں ایک عالم اسلام میں ایک اور تھیوری ہے، جو کام ہے غلط وہ ڈال دو استعمار کے اوپر، ہماری تو غلطی کچھ نہیں، ادھر ڈال دو ایلمناٹی کے اوپر، ادھر ڈال دو مثال کے طور پر فری میسن کے اوپر، ادھر ڈال دو یہودیوں کے اوپر، ادھر ڈال دو زائنسٹ کے اوپر، بالآخر تمہاری اپنی مسلمانوں کی بھی کوئی خامی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو پورا کلچر ہمارے عالم اسلام میں کرپٹ قسم کا ہے، یہ جو گھروں میں بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کہ جس کے اوپر پورے ایک لطیفے کے طور پر بھی ہے کہ فوٹوگرافر نے پرنسپل سے آ کے کہا کہ میں فوٹو سیشن کر سکتا ہوں، فی فوٹو 5 روپے لوں گا۔ پرنسپل نے ٹیچر سے کہا کل فوٹو سیشن ہوگا، بچوں سے کہو کہ 10 لے کے آئیں۔ ٹیچر نے بچوں سے کہا 15 لے کے آنا، بچوں نے ماں سے کہا کہ کل 20 چاہیے، ماں نے باپ سے کہا کہ کل 50 چاہیے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ ہے، ہمارے معاشرے میں اتنا دغا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں اتنا فریب ہے، ہمارے معاشرے میں جو حق مارنا ہے، دوائیں جعلی ہیں، یہ واقعا سارا کچھ اپنا بھی ہے۔ تو یہ خود ایک یاد رکھیں کہ پورے ہی عالم اسلام میں ایک نشے کی سی کیفیت ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور جس قوم کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو وہ کبھی اس غلطی کو صحیح نہیں کرے، کیونکہ ان کی غلطی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی کی ایک لہر یہ چل رہی ہے اب ہمارے یہاں، یہ اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ جہالت پہ جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جہاں آپ اہل بیت کا دفاع کریں جی MI6، یہ کام ہو گیا ہے۔ اب اسی میں سلسلہ ہو گیا ایام فاطمیہ کیا ہے؟ MI6 کی سازش۔ وہ بعض دشمنان اہل بیت بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ MI6 کی سازش ہے۔ البتہ یہ MI6 کی جو وبا ہے یہ شیعوں سے شروع ہوئی تھی، یعنی جب کسی چیز کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو اس قسم کی آل فال 20ویں درجے کی 25ویں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کی باتوں کو آگے لے جا کر اپنا دفاع کر لیں۔ لہذا اب یہ والا بڑا موضوع اٹھ گیا ہے، اور خصوصاً ان ایام میں، پچھلے سال بھی اور اس کے اب دوبارہ بھی، کہ یہ ایک دشمن کی سازش ہے شیعہ سنی میں اختلاف کرانے کی، ورنہ شیعوں میں بھی ایام فاطمیہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں تھے، یعنی دوسری جانب سے۔ اور پچھلے سال اتفاق سے جب ایک صاحب نے، کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، انہوں نے یہ موضوع اٹھایا اور کہا کہ یہ تو دشمن کی سازش ہے، کیونکہ نہ تو شہادت ہوئی، اور یہ شہادت کا بھی نیا موضوع ہے بقول ان کے، اور یہ ایام فاطمیہ کا بھی نیا موضوع ہے، اور یہ چند سال سے شروع ہوا ہے۔ اور شیعوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ 500 سال پہلے دکھا دیں کہیں ایام فاطمیہ ہوتے تھے، اور اس سے 2-3 ہفتے پہلے یا چند مہینے پہلے کی شاید بات ہے کہ ہم نے ایک حوالے کا فولڈر بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ذہن میں یہ تھا کہ اس کے اوپر کروں، دیکھتا ہوں کیا ہوگا اس کا۔ جیسے ہی اس نے اس موضوع کو ڈسکس کیا تو ہمیں یاد آیا کہ عجیب، یہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کتاب کے حوالے کا کہاں پہ استعمال ہوگا۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کو سننے کے بعد جب بھی یہ اعتراض ہو بے شک ہم سے پوچھیں، یا اس مجلس کو جا کے آپ دیکھیں اور اس کے بعد جواب دیں۔ اور کبھی بھی نہ ہمارے جو جوہلا ہیں 20ویں 25ویں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کی مینٹلٹی رکھنے والے، نہ ان کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں، اور نہ دوسروں کو ہونے دیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اب اس وقت سال چل رہا ہے قمری 1444 1444۔ تثبیت و دلائل النبوہ لقاضی القضات عبد الجبار بن احمد حمدانی المتوفى 415۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال پہلے یہ گئے دنیا سے؟
1029 سال. اب اگر مرنے والے دن کتاب لکھی ہے تو 1029 سال ہو گئے, لیکن کم سے کم اس کو لگا لیں 5 سال 10 سال 20 سال پہلے. اب یہ موصوف شیعوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بالکل ویسے جیسے انڈیا میں اگر آپ سوال کریں کہ شیعہ کون ہوتے ہیں تو سب سے پہلا انڈیا یا پاکستان میں جو ان کا انٹروڈکشن کرایا جائے گا, شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں, شیعہ وہ ہوتے ہیں جو محرم میں جلوس نکالتے ہیں, شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کا علم ہے تعزیہ ہے, زلجنہ ہے. یا اگر دشمن کہے گا تو کیا کہے گا, شیعہ وہ ہیں جو گھوڑے کو پوچھتے ہیں مثلا. بالآخر جو شیعوں کی اہم ترین ایک علامت ہے وہ کیا ہے, عزاداری ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, چاہے وہ ہندو انٹروڈکشن کرائے چاہے وہ شیعہ کرائے, چاہے حتیٰ گوگل میں جا کے ہو. لیکن کیا دکھاتے ہیں ہمیشہ, چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو ہو, چاہے دشمن کے ذریعے سے ہو چاہے دوست کے ذریعے سے ہو چاہے کسی نیوٹرل فرد کے ذریعے سے ہو, جو اہم ترین جلوہ اور مظہر شیعوں کا نظر آتا ہے وہ کیا ہے, عزاداری. تو یہ صاحب 1029 سال پہلے صفحہ نمبر 594 میں شروع کرتے ہیں گفتگو کو, علماء کون ہیں, اور مختلف علماء کا نام لینے کے بعد یہ آتے ہیں ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب شیخ مفید, ان کا نام لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے بتانا شروع کرتے ہیں ہؤلاء مصر. ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت غلط جملہ جو بعض دفعہ مومنین اپنی زبان پر لاتے ہیں. غلط فہمی کیا ہے, دشمن بھی یہ چاہتا ہے, بعض دفعہ مومنین کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہم اہل سنت سے جدا ہوئے ہیں یا ہم ان سے الگ ہوئے ہیں. نہ, ہم اسلام ہیں, یعنی تعلیمات قرآن و اہل بیت اسلام ہے. انہوں نے اشرف الانبیاء کو دھتکارا ہے حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے کے ان کے بڑے نے. وہ شخص اپنی قوم کو لے کے الگ ہوا ہے رسول اللہ کے قول کو بکواس کہہ کے, رسول اللہ کو پاگل پن کی باتوں کی نسبت دے کے, رسول اللہ کو بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دے کے وہ الگ ہوا ہے اسلام سے اپنے لوگوں کو لے کر. کبھی نہ ذہن میں آنے دے کہ اسلام اور ہم, نہ, ہم اسلام ہیں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں. اسلام کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یاد رکھیں اس وقت اسلام رسول اللہ ہیں. اب کہیں قرآن بھی رسول اللہ سے ملا ہے. قرآن کس سے ملا ہے, کوئی آسمان پہ لکھا ہوا نظر آیا تھا, رسول اللہ سے ملا ہے. اور ان کو کہا گیا جب بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دے کے حجر و ہذیان و بکواس, اور پھر اردو کے ترجمے بھی پاکستان میں چھپتا ہے کہ برا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں توہین رسالت دوسرے کر رہے ہیں, توہین رسالت تو تم کر رہے ہو. تو یہ لوگ الگ ہوئے ہیں. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ہم نہیں الگ ہوئے ہیں, وہ الگ ہوئے ہیں. ایک بات, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا آدمی مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا. سنو, غلط جملہ ہے. یہاں پہ کو فلانا آدمی سنی ہوا پھر شیعہ ہو گیا, یہ صحیح ہے. فلانا آدمی شیعہ ہوا پھر سنی ہو گیا, یہ بھی صحیح ہے. فلانا آدمی سنی مسلمان ہوا پھر شیعہ مسلمان ہوا, یہ کہیں. اسلام واقعی قرآن و اہل بیت ہے, اور قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں, یاد رکھیں. کیونکہ اشرف الانبیاء اپنی زندگی میں وہ اسلام ہے, جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو کیا حکم دیا, انی تارکم فیکم الثقلین. پھر اشرف الانبیاء کے بعد اسلام دو چیزیں, اہل بیت اور قرآن. اور اب یہاں لوگ کہتے ہیں جی شیعہ سنت کو نہیں مانتے. نا, سنت رسول اللہ اہل بیت سے ملے گی, ان سے نہیں ملے گی کہ جو اشرف الانبیاء کو معاذ اللہ بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دیں. تو اس چیز کو بھی بالکل ذہن سے نکالیں
ہم اسلام ہیں. یہ اصل چیز ہے, اصل بات یہ ہے. پھر یہ کہ جی ہم قلیل ہیں, ہاں ظاہر ظلم ہوا, قلیل ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ نئے ہیں. اور بہت ساری جگہ تھے جہاں ہماری آبادیوں کو ختم کیا گیا. اب یہ صاحب فرماتے ہیں ہاؤلائے بمصر, یہ لوگ مصر میں ہیں. اب مثال کے طور پر مصر میں جب یہ آیا صلاح الدین ایوبی, اس نے سلطنت فاطمیہ کو ختم کیا, اور سلطنت فاطمیہ نے بالآخر اہل بیت کے ماننے والے تھے, اور مصر اور تیونس, الجزائر اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں, پورے نارتھ افریقہ میں اسلام کا جو اصل جلوہ تھا وہ عزاداری امام حسین تھا. سب کچھ بند ہوتا تھا, تعطیل ہوتی تھی, عزاداری امام حسین ہوتی تھی. اور صلاح الدین ایوبی نے آنے کے بعد, اس سلطنت کو ختم کرنے کے بعد, فاطمیوں کے عزاداری امام حسین پر پابندی لگائی, اور یوم الحزن کی جگہ عید الظفر قرار دیا, خوشی کا دن. اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو اب تک نظر آتا تھا, مثال کے طور پر ہم سیاہ سبیلے بنا رہے ہیں, وہ لال بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں عاشور کے دن کھانے پکائے جا رہے ہیں. یہ ایک بغض اہل بیت کا جلوہ تھا. اب اگر اس چیز کو آپ دیکھیں تو یہاں ہم لوگ جیت گئے. اب ہم نے اتنا اہل بیت کا ذکر کیا ہے کہ اب کسی ناصبی کی جرت نہیں ہوتی حلوے پکانے کی اور سوئیاں بنانے کی اتنے دھڑلے سے. اب جب سوئیوں کا ذکر آیا تو بعض لوگ کہتے ہیں جی انڈیا کی رسم ہے نا, یہ بالکل اچھی رسم تھی. کیوں اچھی رسم تھی؟ یہ کراچی میں بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو. جس طرح سے ماہ رمضان میں پاکستان کے حلوائیوں کی دکان پہ آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے, کھجلا پھینی اسپیشلی نظر آتا ہے نا, ابھی عام دنوں میں نظر نہیں آتا, آپ کو تعجب ہوگا. لکھنؤ میں اور مختلف علاقوں میں پہلی محرم سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا, انبار کے انبار دکان پر سوئیوں کے عاشور کے دن پکنے کے لیے. وہ سوئیاں علامت ہوتی تھی بغض اہل بیت کی کہ عاشور کے دن پکیں گی. اب ظاہر ہے کہ وہ بغض اہل بیت کی علامت تھی تو شیعہ اس کو نہ ہاتھ لگاتے تھے نہ خریدتے تھے. یعنی انڈیا میں خصوصاً لکھنؤ کے اور بعض علاقوں میں سوئیوں کے جو پورے انبار لگتے تھے وہ 2 دنوں میں لگتے تھے, ایک ماہ رمضان کے آخر میں عید کے لیے اور ایک پہلی محرم سے عاشور کے لیے. اب آپ تصور کریں کہ جو انڈیا پاکستان میں اگر سوئیاں نہیں بننے دیتے تو ان سوئیوں کا مقایسہ آپ اسپیگیٹی سے یا نوڈل سے نہیں کر سکتے. انگریڈینٹ ایک ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس سیوئی میں مسئلہ آٹے کا یا میدے کا نہیں ہے, بغض اہل بیت کا تھا, بغض اہل بیت کا تھا. اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ہر عمل سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دفاع ہو, ہر عمل سے اہل بیت کا دفاع ہو. اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کوئی بھی کام کہ جس سے اہل بیت کی یاد تازہ ہوتی ہو کتنی بڑی عبادت ہے. جو ہمارے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کیا فائدہ مجلس کا, میلاد کا, یہ اور ہمیشہ فتنہ کرتے ہیں, اس کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ جی ویلفیئر میں لگایا جائے. ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے, پاکستان میں یونیورسٹیاں شیعوں نے کتنی بنائی نا. یونیورسٹی بنانا شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یونیورسٹی بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہمیں فاسق اور فاجر گورنمنٹ کو لگام لگانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بجٹ ایجوکیشن میں لگاؤ. شیعہ یونیورسٹی لگائیں عزاداری بند کر کے, شیعہ یونیورسٹی بنائیں عزاداری بند کر کے. کتنی دیوبندیوں نے, اہل حدیث نے, بریلویوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں, شیعوں کو کہا جا رہا ہے یونیورسٹی بناؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ نما لوگ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری پہ خرچہ کم کرو, یونیورسٹیاں بناؤ. کیا کسی وہابی نے دیوبندی نے کہا کہ حج اور عمرے پہ اور قربانی پہ خرچہ کم کرو, یونیورسٹی بناؤ؟ آپ دیکھیں آواز بھی اٹھی تو ہمارے یہاں سے اٹھی. کیا آواز اٹھی کہ مجالس کم کر دو اس سال اور کربلا نہ جاؤ, اس کے بدلے پیسہ دے دو سیلاب زدگان کو. کیا کسی نے کہا کہ قربانی ختم کر دو جبکہ قربانی کا زمانہ تھا؟ کیا کسی نے کہا کہ حج اور عمرہ اس سال نہیں ہوگا, سب کا سب پیسہ دے دو سیلاب زدگان کو؟ کسی نے نہیں کہا. وجہ کیا ہے
کہ ہر جانب سے سازشیں ہیں ذکر امام حسین کو ذبح کرنے کے لیے. تو اب یہ فرماتے ہیں ہؤلاء بمصر، یہ شیعہ کہاں پر ہیں؟ مصر میں ہیں. وبرملہ، رملہ میں ہیں. ایک رملہ ہے، ایک رام اللہ ہے. یہ دونوں کے دونوں فلسطین میں ہیں، اور اس فلسطین میں جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے. وبسور، لبنان کا علاقہ ہے سور. وبعکا، یہ اس وقت اسرائیل کی ایک بندرگاہ ہے. وباسقلان، اس کو کہا جاتا ہے آج کل اشکلون. اور جب بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اس کو آپ سرچ کیجئے گا کہ اشکلون کے ایک ہاسپٹل میں آپ لکھیں گے اشکلون ہاسپٹل راس الحسین، تو آپ کو آئے گا کہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں اسقلان ہے، اشکلون. وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، مین ہاسپٹل میں ایک جو لان ہے اس میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے. وہ جو چبوترا ہے وہ راس الحسین ہے. اس چبوترے کا پورا انتظام جو ہے وہ بوہریوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا کام ہے. اور وہ لوگ باقاعدہ انڈیا سے جاتے ہیں، کیونکہ جب مصر سر گیا تھا امام حسین کا تو کچھ دن اشکلون میں رہا تھا، اس جگہ پر کہ جہاں اس وقت اسپتال بنا ہوا ہے. وب اشکلون، وب اسقلان، وب دمشق یعنی شام، وب بغداد یعنی عراق، وب جبل السماق یعنی ادلب وغیرہ شام کا ایک الگ علاقہ. اب جو سب سے پہلی صفت بیان کر رہے ہیں کتنے سال پہلے؟ 1029 سال آج کے دن. کل ہؤلاء بہذ النواحی، اب کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب ان جگہوں پر. کل ہؤلاء بہذ النواحی، ان علاقوں کے سب، یعنی اس سے ہماری پاپولیشن کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یدعون تشیع، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں شیعہ ہونے کا. ہماری بڑی پاپولیشن تھی. ومحبت رسول اللہ، اور رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واہل بیتہ، اور یدعون تشیع ومحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ. یہ شیعوں کی پہلی صفت عقیدے کے اعتبار سے. اب جو عمل کے اعتبار سے پہلا کام یہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اور یہ عام آدمی نہیں، یہ قاضی القضات ہیں. فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے اس زمانے میں عزاداری امام حسین سے زیادہ عزاداری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی. فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، پہلی صفت ان کی یہ بیان ہو رہی ہے. وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ، یہ روتے ہیں فاطمہ پر اور ان کے بیٹے محسن پر. الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ، کہ جس کے بارے میں یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے. جو عبارت ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر فاطمہ فاطمہ لکھا ہے تو وہ ہم نے پڑھ دیا ہے، اور عمر کا عمر لکھا ہے. وہ اصل عبارت ہے یبکون علی فاطمہ وعلی ابنها المحسن الذی زعموا ان عمر قتلہ. اب اس کے بعد وہی تہمتوں کا سلسلہ، تحریف قرآن وغیرہ کا. پھر اس کے بعد چیز بیان ہو رہی ہے، کیا بیان ہو رہی ہے؟ یقیمون المنشدین والمناحات، یہ لوگ قائم کرتے ہیں کس کو؟ قصیدوں کی محفلوں کو، اور کس کو؟ نوحوں کی محفلوں کو. ایسے شیعوں کی یہ علامت تھی. پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ثم یاخذونہم فی مجلس یسمى مجلس التعزیہ، یہ مجلس منعقد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجلس تعزیہ. تعزیہ یعنی وہ انڈیا پاکستان میں جو چیز بناتے ہیں وہ نہیں، تعزیہ یعنی تعزیت، یعنی یہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک محفل منعقد کرتے ہیں، کس کی؟ پرسے کی محفل، روتے ہیں اس میں. اب آپ تصور کریں کہ 1029 سال پہلے یہ چیز تھی. اب یہ کہنا کہ یہ استعمار کی سازش ہے، نہ، یہ اصل علماء اہل بیت کی روش تھی جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. ہاں، ہمیں کسی کے لیے نہ گندی زبان استعمال کرنی ہے اور وہ ہم نہیں کرتے، لیکن حقائق بیان کرنے ہیں. اب فرعون کو ظاہر ہے ہمیں فرعون ہی کہنا ہے، شداد کو شداد ہی کہنا ہے. اگر کسی کا دل چاہے کہ فرعون رضی اللہ کہے تو یہ اس کا حق ہے، شداد رضی اللہ کہے یہ بھی اس کا حق ہے، اور اگر وہ شیطان رضی اللہ کہنا چاہتا ہے یہ بھی اس کا حق ہے. وہ جو چاہے کرے، ہم سے توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر وہ اشرف الانبیاء کے والد کو کافر کہہ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ پھر دوسروں کو بھی روکیں
اگر ان کے والد کو کافر کہا جا سکتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی شک کیا جا سکتا ہے. اگر اشرف الانبیاء کی والدہ کو کافرہ کہا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دوسروں کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں. ہمیں اگر اذیت دو گے تو ہمیں سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے جب حضرت عبداللہ کو کافر کہا جاتا ہے. یہاں ہمارے مومنین کی بھی غلط فہمی، ہم حضرت ابو طالب کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کہ نہ کریں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت ابو طالب کا اسلام ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ جو رسول کے باپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو ان کے والد کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چچا کو مسلمان سمجھ لو. جو رسول کی ماں کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، ان سے ہم کہہ رہے ہیں رسول کی چچی کو مسلمان سمجھ لو. جو خود رسول کو 40 سال تک مشرک سمجھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی رسول کے چچا کو مسلمان سمجھ لو. یہ ان کے عقائد میں سے بعض علماء اہل سنت کا کہ وہ 40 سال تک معاذ اللہ مشرک تھے. وہ ڈھول پیٹتے ہیں توہین رسالت کا. ایران میں بھی تقریباً آج سے 30 سال پہلے، 30 تو نہیں، تقریباً 25 سال پہلے جب آقا احمد محمد خاتمی پریزیڈنٹ بنے تو وہاں پر بھی اس سے پہلے بھی ایام فاطمیہ ہوتے تھے اسی 20 دن کے. اب اس کو بھی ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جی ایران میں چھٹی نہیں ہونا شروع ہوئی ہے. ہاں، چھٹی الگ موضوع ہے، شہادت الگ موضوع ہے. مثال کے طور پر اگر امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت پر وہاں چھٹی نہیں ہوتی اور آج سے وہاں چھٹی شروع ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ شہادت نہیں ہو گئی ہے نا. ایام فاطمیہ وہاں پہلے سے ہوتے تھے، 13 جمادی الاول، 3 جمادی الثانی، 20 دن. لیکن ہاں چھٹی کب ہوئی ہے؟ جب محمد خاتمی صاحب پریزیڈنٹ بنے اور وہ قم آئے مراجع کی خدمت میں، تو خود ہمارے ایک استاد آیت اللہ محمد ابن الرضا، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، انہی کے مدرسے میں ہم پڑھے تھے. ان کے والد آیت اللہ مہدی ابن الرضا اور ان کے دادا بھی آیت اللہ، یہ سب خوانسار کے تھے اور اہل بیت علیہم السلام کے واقعاً صف اول کے چاہنے والوں میں سے. اور خود ہمارے دل میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو پہنچانے میں اس مدرسے کا اور ان کا بہت بڑا دخل ہے. مثال کے طور پر آیت اللہ ابن الرضا جو ہیں، یعنی ہمارے استاد کے بھی والد اور وہ بھی استاد تھے، وہ اب تک ہمیں یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا اپنے مدرسے کے لون میں کہ بہت وہاں درخت تھے، بڑے پھول تھے، انہوں نے کہا یہ ساری قیمت وصول ہو جائے گی اگر اس مدرسے سے تم میں سے ایک بھی میر حامد حسین بن جائے. میر حامد حسین لکھنوی کون؟ وہ. اور ناصر حسین لکھنوی کون؟ وہ. انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جو پورے عالم تشیع میں، پورے عالم اسلام میں اتنی بڑی کتاب امامت کے موضوع پہ کبھی نہیں لکھی گئی. ہمارے ذہن میں کیا ہے، انڈیا پاکستان کے سارے مولوی جاہل تھے نا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کے سارے بڑے تھے اور ایران عراق کے نیچے ہیں، یا ایران عراق کے سارے بڑے ہیں، پاکستان انڈیا کے نیچے ہیں نا. ہر جگہ جو خدمت کر رہا ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو دینا چاہیے. انڈیا پاکستان میں ایسے علماء گزرے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں گزرے، یاد رکھیں. لیکن سارے نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں. لیکن میر حامد نہ ہم پر قیاس کر لیا جائے، میر ناصر حسین کو نہ ہم پر قیاس کر لیا جائے. تو وہ خود مجھ سے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ وحی خراسانی کے پاس آئے تھے آقا محمد خاتمی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اندر کمرے میں چلو. تو ہم سب باہر بیٹھے تھے، وہ ان کو کمرے میں لے گئے. تقریباً 20 سے 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ لوگ نکلے باہر. دونوں کی آنکھیں گریے سے جو ہے وہ سرخ ہو رہی تھیں. اس کے بعد جیسے ہی تہران پہنچے، ظاہر پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ جناب سیدہ کی شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے. اس سے پہلے چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو ایران میں چھٹی ہوئی ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اصرار پر، اور پھر بعد میں آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپائے گانی کے اصرار پر آقا محمد خاتمی نے
اجلاس بلایا اور پوری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور چھٹی شروع ہوئی۔ اب اسے کیا بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ایران میں اس سے پہلے ایام فاطمیہ نہیں ہوتے تھے نا، ایام فاطمیہ ہوتے تھے، چھٹی الگ چیز ہے۔ یہ وہ مغالطے ہیں کہ جس کو ہمارے مومنین کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی یہ ڈالے کہ جی ایام فاطمیہ نئی چیز ہے، استعمار کی سازش ہے، تو آپ فوراً ڈھونڈ کے اس کو نکالیں کہ جی 1029 سال پہلے تو ہوتے تھے، کہ جب یہاں امریکہ کینیڈا تک لوگ پہنچے بھی نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہ جی ایران میں نہیں ہے نا، ایران میں نہیں ہے، چھٹی الگ موضوع ہے، ایام فاطمیہ الگ موضوع ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی جو سینسٹیو ہوئے تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ اور باقی مراجع اس وجہ سے کہ پاکستان سے وہابیوں کے ذریعے سے کتابیں چھپ کر پورے سیستان بلوچستان میں پہنچ رہی تھیں، کہ جن میں سے ایک کتاب اس زمانے میں چھپی تھی، فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت، افسانہ شہادت۔ یہ وہ کتاب تھی کہ جو دیوبندیوں کے ذریعے سے پورے سیستان بلوچستان میں پھیل رہی تھی، اور جناب سیدہ کی شہادت کو مشکوک بنایا جا رہا تھا۔ اور جیسے یہ کام ہوا ویسے ہی نوٹس لیا آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی نے، جو اس وقت 101 سال کے ہیں، سینئر ترین مراجع میں سے ہیں، اور ان حضرات میں سے ہیں کہ جو اس وقت کے اعلم حضرات میں سے ہیں، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اور انہیں طول عمر عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ انہوں نے اور ان مراجع نے ایکشن لیا اور پھر اس چھٹی کو کروایا ڈکلیئر، اور پھر انہوں نے پہلی چھٹی کے دن اعلان کیا تھا آغا وحید نے اور آغا جواد تبریزی صاحب نے کہ جتنی بھی انجمنیں ہیں، کیونکہ اس دفعہ اچانک ابھی چھٹی ہوئی ہے تو ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، تو جس کو جتنا پیسہ چاہیے وہ ہم سے لے جائے، لیکن جناب سیدہ کی شہادت عاشور جیسی ہو۔ یہ بہانہ نہ ہو کہ جی ہمارا بجٹ نہیں تھا، تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جس کو جتنا چاہیے وہ ہم سے لے کے جائے پیسہ۔ ابھی پیسہ کس میں سے انہوں نے دیا ہوگا؟ ظاہر ہے سہم امام میں سے۔ سہم امام کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ بلا شک اس دین کا دار و مدار مظلومیت اہل بیت پر ہے، اور پوری مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کا دار و مدار جناب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی مظلومیت پر ہے۔ تو یہ وہ گفتگو ہے کہ جو بڑی ضروری ہے، تاکہ کبھی بھی کسی قسم کا وائرس آنے سے پہلے آپ کو ویکسین لگا ہوا ہو اور آپ جواب دے سکیں۔ بھول بھی جائیں تو اس کو ڈھونڈیں، نہ ڈھونڈ سکیں ہمیں فون کریں۔ لیکن کہیں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں وہ جو ایک روشن فکری دکھائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ آپ کسی کو چھیڑے نہیں، لیکن اگر کوئی چھیڑے تو اس وقت یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہم مذہب کے معاملے میں نہیں بولتے۔ کیسے نہیں بولتے؟ وہ تم کو چھیڑ رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ آپ نہ چھیڑیں، لیکن کوئی چھیڑے تو اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھیڑے گا تو آپ کے جوتے لگائے گا، لیکن اگر آپ اس کو جواب دے دیں گے نا تو پھر وہ ڈر جائے گا۔ آپ کے خاموش ہونے سے نہ سمجھے کہ وہ آپ کو بردبار سمجھے گا، آپ کے خاموش ہونے سے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہوتا تو ضرور دیتے۔ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو موضوع آتا ہے فوراً ذہن میں ان کی شہادت کا آتا ہے، اور جو دوسرا ذکر آتا ہے وہ ان کی میراث کا آتا ہے۔ اور بلا شک یہ جو واقعہ ہے فدق کا، اس کو بھی ہم لوگ لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ صرف فدق نہیں تھا، جناب سیدہ کی اور بھی چیزیں تھیں کہ جن میں حوائط سبعہ، یعنی 7 اور بڑی بڑی زمینیں، یا پاکستان کے اس میں کہا جائے مربع کے مربع، یا جہاں پر فصلیں اگتی تھیں ان پر بھی قبضہ کیا گیا تھا۔ فدق تو پورا ایک الگ موضوع تھا۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب سیدہ کے 2 حق پامال ہوئے تھے. ایک ٹیکنیکلی غلطی ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں کہ جی ان کو ان کی میراث سے روک دیا گیا. نہ، میراث الگ تھی، فدق میراث نہیں تھی، وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا، جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا، مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تھا. اشرف الانبیاء کی زندگی سے ان کے وہاں پر لوگ کام کرتے تھے، مزدور کام کرتے تھے، ان کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس قبضے کے لیے قرآن کو جھٹلایا گیا، اشرف الانبیاء کے قول کو جھٹلایا گیا. اور بعد میں ایک روایت لائی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے. وما ترکناہ صدقہ، اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹی کو اشرف الانبیاء کے مال میں سے کچھ نہ ملے لیکن بیویوں کو کمرے مل جائیں. یعنی پوچھا جائے کہ اشرف الانبیاء کہاں دفن ہوئے، بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے جی حضرت عائشہ کے کمرے میں. یہ البتہ خود ایک ڈیبیٹ والی چیز ہے، یہ کمرہ ان کا تھا یا یہ کمرہ جو ہے یہ وہ تھا کہ جو اشرف الانبیاء کا اپنا کمرہ تھا. مان لیا ان کا کمرہ، سب سے پہلا سوال ہوگا ان کا کمرہ یہ کہاں سے آئی بات؟ جب ان کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے تو پھر ان کی بیٹی کو کہاں سے میراث مل گئی؟ پھر جب دفن کا موضوع آیا تو کہاں سے یہ موضوع آیا کہ جی میں نے اجازت دی ہے کہ میرے والد دفن ہو جائیں، اور بعد میں جب دوسرے سیاسی خلیفہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا بیٹا آتا ہے عبداللہ ابن عمر اور کہتا ہے کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے پاس دفن ہو، تو آپ اجازت دے دیں. آپ کون ہیں؟ کل تک آپ ہی لوگوں نے تو کہا تھا کہ رسول کی میراث نہیں ہوتی. کل تک آپ ہی لوگوں نے کہا تھا رسول کی میراث نہیں ہوتی. اور امہات المومنین میں واقعاً جو ماں کا مقام رکھتی ہیں، کس کی ماں؟ حتی مولا امیر المومنین کی ماں، جناب سیدہ کی ماں، امام حسن امام حسین کی ماں، وہ تھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ. جس وقت ان کا حق پامال ہوا اور یہ جھوٹی روایت بنائی گئی. اب یہ کہا جاتا ہے روایت مشہور ہے، یاد رکھیں نہیں، اس کے اوپر ہمارا پورا ڈسکشن بھی ہے کہ خود جناب عائشہ نے کئی دفعہ کہا کہ انصار مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے. یاد رکھیں کہ انصار بھی الگ ہو گئے تھے، مہاجر اپنے چکروں میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک مشکل آئی، اور مشکل یہ تھی رسول کی میراث تو کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے میرے والد کے، کسی کو بھی علم نہیں تھا. اور اس سینسٹیو موضوع کو حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے بڑے جلال کے عالم میں ڈسکس کیا. کب کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مجبور کیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنا حق طلب کریں، اور کھڑی رہیں اور گفتگو فرماتی رہیں، اور پھر ان کے قول کو نہیں مانا گیا تو جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے کمرے سے چیخی تھیں اور تفصیلی خطاب کیا تھا انہوں نے، کہ جس میں ایک اہم موضوع یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا کہ جس کے بعد انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ دی تھی. اب انہوں نے تفصیل سے نہیں بتایا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم رسول کو یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے کس کو پیغام دو؟ قرابت داروں کو. پہلے کہ یہ حکم کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ کا پہلا حکم یہ آ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اگر یہ موضوع ہوتا تو رسول پہلے فاطمہ کو بتاتے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جن کا مال ہے، یعنی جن کو ملنا تھا، کون تھی؟ جناب سیدہ. تو اشرف الانبیاء کو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ اے فاطمہ کچھ نہیں ہوگا تمہارا. صرف ایک آدمی کو پتا ہے، صرف ایک آدمی کو،
اور دنیا کے کسی بھی کورٹ میں یہ نہیں چلتا کہ یہی شخص دعویٰ کرنے والا ہے، یہی شخص دلیل دینے والا ہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا، اور یہی شخص جو ہے وہ جج ہے۔ اس سے زیادہ کالا قانون اور جنگل کا قانون کہ جو جناب سیدہ کے مقابلے میں آیا دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اور پھر جناب سیدہ نے کہ فضائل بیان کیے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے، اور جناب سیدہ کی منزلت بیان کی، اور اشرف الانبیاء سے جناب سیدہ کو محبت تھی وہ بیان کی، اور اس میں ایک جو ظاہر ہے کہ جو دل کو نرم کرنے والی چیزیں اور لوگوں کو کہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں تھیں، اور جناب سیدہ کے مقام کو بیان کرنے والی چیزیں تھیں، اسی میں حضرت ام سلمہ نے ایک بڑے عجیب طریقے سے جناب سیدہ کے فضائل پڑھے کہ رسول اللہ نے انہیں پالا تھا اور وہ اپنے دائنے ہاتھ پر لٹاتے تھے اور بائیں کے ذریعے سے انہیں اڑھاتے تھے، یعنی بالکل اس طرح سے سلاتے تھے جناب سیدہ۔ اب یہ ذکر کر رہی ہیں کہاں پر؟ اس مجمع کے سامنے، اور لوگوں کو غیرت دلا رہی ہیں کہ کل تم جاؤ گے رسول کے پاس تو کیا جواب دو گے۔ ایک پورا خطاب ہے کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو للکارا ہے، اور صحیح معنی میں جو ہے وہ ذلیل کیا ہے جسے کہا جائے گا۔ اور جناب سیدہ کے فضائل اور جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہی تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے حکم ہوا تھا کہ رشتہ داروں کو، اور یہاں پر بھی یہ تو موضوع ہی رشتہ داروں کا ہے، یہ پردے کا موضوع نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کا ہو، یہ زکوٰۃ کا موضوع نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کا ہو۔ اور تمہیں اشرف الانبیاء نے بتایا لیکن تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ قانون نہیں بنایا، اور پھر دفن بھی ہو گئے اس جگہ پہ۔ اینن یہی سوال کیا کسی نے ابو حنیفہ سے، اور سوال کرنے والے نے اس طرح سے سوال کیا کہ میرے پڑوس میں ایک رافضی ہے، نہیں میرا بھائی جو ہے وہ رافضی ہو گیا ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جواب دیجئے کچھ۔ کہنے کیا کہتا ہے تمہارا بھائی؟ تو کہا کہ میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو دفن ہوئے ہیں اشرف الانبیاء کے پاس، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا تھا۔ ابھی صاحب کوئی صحیح معنی میں عقل مند تھے، یہ راستہ بند کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا انہوں نے تحفہ دیا تھا اور پھر وہ لے لیا؟ اور تحفہ دے کے لینا تو بہت زیادہ قباحت اور کراہت اور ملامت والی چیز ہے، یعنی رسول اللہ کو پہلے کمرہ دے دیا پھر لے لیا، آگے نا 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 معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہنے لگے پھر کیسے دفن ہوئے؟ کہنے لگے وہ بیٹی کیا ہے، بیٹی کی میراث سے۔ کہنے لگے تو بیٹی کی میراث سے؟ کہنے لگے میں نے یہی کہا تھا اپنے اس بھائی سے جو آپ نے جواب دیا ہے نا شیخ صاحب، میں نے یہی جواب دیا۔ کہنے کیا کہا اس نے کہا کہ جب رسول کی بیٹی کو میراث نہیں ملی تو ان کو کیسے مل گئی؟ اب یہ وہ ہوئے، کہنے لگے اگر مل بھی گئی تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میراث مل بھی گئی، اول تو میراث نہیں ہونی چاہیے، یہ کمرے نہیں ہونے چاہیے تھے ان کے۔ اس کمرے میں ان کے قانون کے مطابق یہ کمرہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ تمام مسلمانوں کا۔
اس کمرے میں دفن ہونے سے پہلے تمام مسلمانوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. کیوں کیا کہا ہے کہ یہ مال کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے. فتح کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے. کس کا ہے؟ مسلمانوں کا مال ہے. تو کمرہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. رہنے والوں کو بھی اجازت لینی ہوگی تمام مسلمانوں سے, دینے والوں کو بھی اجازت لینی ہوگی. اول تو ان کے پاس تو حق ہی نہیں ہے, لیکن جو دفن ہو رہے ہیں ان کو تو اس میں دفن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاسبل نہیں تھا تمام مسلمانوں سے اجازت لینا, چاہے کوئی مصر میں ہو کوئی ادھر ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیں کہ انہوں نے اپنی میراث دے دی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح سے فرض کر لیں کہ کمرہ اگر مان لیا جائے کہ 9x8 کا فرض کریں میٹر کا. اب اس کمرے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے کہ جس میں خود جو جناب عائشہ کی روایات ہیں نا, جس میں وہ یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ جی میں بڑی محبت مجھ سے وہ کرتے تھے, تو ان میں سے ایک روایت یہ کہ جگہ اتنی کم ہوتی تھی کہ میں ٹانگیں پھیلاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز پہ, پھر جب میں سجدہ کرتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے کر لیتی تھی. یعنی اتنی کم جگہ تھی. اتنی کم جگہ جو کتنے سے کمرے میں ہو سکتی ہے اگر آپ دیکھیں, یا تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ نماز کے آگے ٹانگیں کر دیتی تھی. یعنی اتنا کم کمرہ اس تخت کے برابر ہوگا تو یہ تصور ہے یہ والی بات, جیسے ریل کا وہ جو ورد والی جگہ ہوتی ہے, وہ الا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اگر 10x10 کا بھی کمرہ ہے تو بابا آپ ادھر سو, آدمی ادھر نماز پڑھ لے کونے میں. یہ نماز کے آگے ٹانگیں ڈالنے کی کیا بات ہے؟ اب اگر یہ کمرہ مان بھی لیا جائے اور ایک نارمل کمرہ بھی مان لیا جائے, تو اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی 9 بیویاں تھیں بنا بر قول مشہور. 10ویں بیوی کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ 10ویں بیوی کافر ہو گئی تھی, اور وہ ماننے والی ہو گئی تھی کس کی؟ مسیلمہ کذاب کی. اس 10ویں بیوی کا نام تو ذکر ہی نہیں کرتے نا, اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی. وہ کافر ہو گئی تھی, وہ بھی امہات المومنین میں سے ایک تھی, ان کا نہیں ذکر کرتے. اس پہ تعبیر لاتے ہیں کہ ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. بابا اصل چیز تو نکاح ہے نا, اصل چیز نکاح ہے. نکاح ہو گیا, ممی بن گئی, لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے. لیکن ابھی 9 مان لیں, 10 کو چھوڑیں, تو قانون کیا ہے کہ بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے, اور وہ 8واں حصہ ڈیوائیڈ ہوگا 9 حصوں میں. یعنی اگر آپ مان لیں 8x9 گز کا کمرہ, 8x9 گز کے کمرے نہیں ہوتے, گز یارڈ نہ, فیٹ کا ہی ہوگا نا, کیونکہ اتنا چھوٹا ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی چھوٹا تھا, لیکن ہم بڑا گنجائش کر کے 8x9 فیٹ کا مان لیتے ہیں. تو 8x9 کا جب ایسے مانیں گے تو بیویوں کا حق بنے گا یہ 8ویں پٹی. اس میں بھی 9 کرنے ہوں گے. اگر مان لیا جائے ان میں سے وہ 1 فٹ, اور اگر 8x9 یارڈ کا مانا جائے تو 1 گز بنتا ہے جناب عائشہ کا. اب اس میں کوئی دفن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہی آئے گا کہ جب بیٹی کو نہیں ملا, اور کمال کی بات کیا ہے, ان گھروں پہ جو سب سے زیادہ حق بیان ہو رہا ہے, کس کا بیان ہو رہا ہے؟ انہی صاحب کی زوجہ کا. یعنی جنہوں نے یہ کہا اور یہ حدیث اپنے پاس سے بیان کی قطعاً غلط ہے, کیونکہ جناب سیدہ کو اس کا علم ہوتا. اب کوئی کہے گا یہ ہم توہین کر رہے ہیں, قطعاً غلط ہے نا, ہم مجبور ہیں, کیونکہ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں تو ہمیں جناب حضرت طیبہ طاہرہ صدیقہ عذرا بتول بضعۃ الرسول کو کہنا پڑے گا انہوں نے غلط کیا. ہم تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, یا انہوں نے غلط کیا انہوں نے غلط کیا. اگر وہ صحیح کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے جناب سیدہ غلط کر رہی تھی, ہم تو اس کے اوپر نہیں ہیں راضی. ان کو دلیل لانی چاہیے تھی, اور جناب عائشہ بھی کہتی ہیں کہ سوائے ان کے کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا, کسی کو بھی علم نہیں تھا.
باقی جو لوگوں نے نقل کی ہے یہ بات ان سے سن کے کی ہے، یعنی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اس بات کو سن چکے ہیں، مسجد میں اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا۔ یہاں پر وہی والی بات ہے جو حضرت ام سلمہ نے فرمائی کہ اس کا علم اگر ہونا چاہیے تھا تو کس کو ہونا چاہیے تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت سب سے پہلے جناب سیدہ۔ اتفاق سے یہی جواب یاد رکھیں کہ جناب عائشہ کا تعلق تھا بنی تیم سے، یہ آپس میں بھی ان کے بڑے پھڈے تھے۔ جس وقت یہ پاور میں آئے تو ابو سفیان مولا امیر المؤمنین کے فیور میں نہیں بات کر رہا تھا، اس خاندان سے بھی پھڈا تھا، ان کا بھی خاتون کا بنو امیہ سے رہتا تھا، لہذا ان کے جو دو بھائی مارے گئے وہ بنو امیہ کے ہاتھوں مارے گئے، خود ان کے، اور جو خود ان کی بھی موت کا ایک سبب ہے جو قول ہے نہ بھی مانا جائے بالآخر وہ بنو امیہ ہے، اور ان کا اور تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کا شدید اختلاف تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا اقتلوا ناصل فقط کفرا، قتل کر دو، اور نسبت دیتی تھی ایک لمبی داڑھی والے یہودی سے، اس کا نام تھا ناصل، تو جناب عثمان کو نسبت دیتی تھی یہودی سے، کہتے تھے قتل کر دو کافر ہو گئے، اور فرماتی تھیں کہ اب تک تو رسول کا کرتا بھی پرانا نہیں ہوا ہوگا جتنی جلدی عثمان نے شریعت کو پرانا کر دیا ہے، وہ سیدھا کر دیا ہے، کہ فرماتی تھی۔ یہ ان کے خلاف بولتے تھے، یہ ان کے خلاف، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کچھ دو، منع کر دیا انہوں نے، ٹکر تو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے رسول کی میراث میں دو۔ کہا کون سی میراث؟ تمہارے باپ نے یہ موضوع اٹھایا تھا اور تم نے گواہی دی تھی، کون سی میراث؟ اور پھر وہی والی بات کی کہ جب تم لوگوں نے یہ موضوع اٹھایا تھا اور رسول کی بیٹی کو نہیں ملی، اب تمہیں کون سی چیز چاہیے؟ لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے مومنین کو پتا ہونا چاہیے کہ لیا گیا تو یہ کہہ کے لیا گیا اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر، نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ صدقہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ صدقے میں جائے گا، یعنی پبلک کے ہوگا، مان لیا جائے کہ یہ تھا، فرض کر لیں۔ تو پہلے خلیفہ سیاسی نے کام صحیح کیا، ان کے حساب سے صحیح کیا، دوسرے نے کیا کیا؟ اپنے کنٹرول میں رکھا، ہو گیا نا۔ تیسرے نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ فدق کے ساتھ؟ انہوں نے یہ کیا کہ حکم اور مروان، یعنی مروان کا باپ تھا حکم، اور حکم تھا چچا جناب عثمان کا، ان دو کو اشرف الانبیاء نے مدینے سے نکال دیا تھا، اور تواتر کے ساتھ روایات ہیں خود اہل سنت میں، لعن اللہ حکم وما ولد، لعنت ہو حکم پر اور جو اس سے پیدا ہو۔ اب تصور کریں کہ آپ نے فرمایا بنو امیہ کے لیے شجرہ ملعونہ، آپ نے فرمایا بنو امیہ میں سے خاص حکم کے خاندان کے لیے، اور پھر یہ پورا سلسلہ چلا مروانی حاکموں کا، کیونکہ معاویہ کے بعد یزید کے بعد 6 مہینے معاویہ بن یزید کہ جو اچھے آدمی تھے، انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا، بعد میں حکومت کس کے ہاتھ میں گئی؟ مروان۔ وہ جو پوری بنو امیہ کی حکومت تھی وہ آل مروان کی شاخ کے پاس گئی۔ اب آپ تصور کریں اشرف الانبیاء بنو امیہ کے لیے فرما رہے ہیں شجرہ ملعونہ، اور خصوصاً اس خاندان کے لیے کہہ رہے ہیں لعن اللہ حکم وما ولد، کہ لعنت و حکم کے اوپر اور جو اس سے پیدا ہو، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری آل پر ظلم کریں گے، لیکن یہ حاکم بن گئے۔ ان دو کو نکال دیا تھا اشرف الانبیاء نے، نہ پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر کی جرت ہوئی بلانے کی، نہ دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کی جرت ہوئی ان کو بلانے کی۔ بلایا تو کس نے بلایا؟ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے تیسرے خلیفہ نے، تیسرے سیاسی خلیفہ نے، یہ اصطلاح یاد رکھیں، تیسرے سیاسی خلیفہ۔ یہ طاہر القادری صاحب کی اجازت ہے کہ سلطان یہ ہیں، سلطنت والے خلیفہ یہ ہیں، سیاسی خلیفہ یہ ہیں، الہی خلیفہ جو ہیں مولا امیر المومنین سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ ہم توہین نہیں کر رہے ہیں، یہ پہچانوانے کے لیے کر رہے ہیں۔
الہی خلیفہ پہلے مولا امیر المومنین، سیاسی خلیفہ پہلے ابو بکر، الہی خلیفہ دوسرے امام حسن، سیاسی خلیفہ دوسرے جناب عمر، الہی خلیفہ تیسرے امام حسن امام حسین، اور سیاسی خلیفہ تیسرے جناب عثمان۔ اصل میں کوئی توہین والی چیز نہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کلیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں آپ خلیفہ مانتے ہیں؟ ہم بالکل مانتے ہیں، جیسے طاہر القادری مانتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے مانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو بلایا، بلانے کے بعد افریقہ کا 5 لاکھ خمس ہر سال کا مروان کو دیا۔ کتنا؟ 5 لاکھ روپے، ڈالر نہ، دینار، ہر دینار 10 گرام کا اور 10 درہم کا، اور ہر درہم 2.5 گرام کا، 2.5 گرام چاندی۔ 10 لاکھ سونے کے، 5 لاکھ سونے کے سکے ہر سال کس کو جا رہے تھے؟ مروان۔ کون؟ چچا زاد بھائی، اور کون؟ داماد۔ مدینے کی ساری مارکیٹیں، منڈیاں دے دیں کس کو؟ حارث بن حکم کو، مروان کے بھائی کو، اور فدق لے کے دے دیا کس کو؟ مروان کو۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ کیا خلیفہ سیاسی دوم کا عمل صحیح تھا جناب سیدہ کے ساتھ یا سوم کا صحیح تھا؟ انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے صحیح کیا۔ یہاں پر انہیں اختیار ہے، یا ان دو کے عمل کو صحیح کہیں گے یا ان کے عمل کو صحیح کہیں گے، تینوں کے عمل کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا فدق کا جو موضوع ہے وہ طول و عرض کی بات نہیں ہے، گو کہ طول و عرض کی اہمیت ہے، گو کہ درختوں کی اور اس کی کاشتکاری کی اور درختوں کی تعداد کی اور کھجوروں کی جو نسل تھی اس کی اور کتنا نکلتا تھا، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس سے قطع نظر وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، درخت کم ہو یا زیادہ ہو، درختوں میں حتیٰ کیڑے لگ گئے ہوں، درخت چاہے سوکھ کیوں نہ گئے ہوں، اصل موضوع جو ہے فدق کا یاد رکھیں کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ بعد اشرف الانبیاء پہلا قضاوت کا کام قرآن اور رسول اللہ کے خلاف ہوا تھا۔ کتنا بڑا تھا فدق، کون سے درخت تھے، کس نسل کے تھے، کتنے درخت تھے، کتنے وہاں پر کارندے کام کر رہے تھے، جناب سیدہ مولا امیر المومنین کے کتنی آمدنی تھی، کتنا رقبہ تھا، یہ الگ موضوع، چھوٹا کر دیں بڑا کر دیں، حتیٰ ایک درخت کر دیں، حتیٰ وہ درخت بھی سوکھا ہوا کر دیں، حتیٰ وہ درخت بھی کٹا ہوا کر دیں، اصل موضوع یہ ہے کہ فدق جناب سیدہ کی ذوالفقار تھی۔ جس طرح سے مولا امیر المومنین نے ذوالفقار کے ذریعے سے شریعت رسول اللہ کا دفاع کیا، اشرف الانبیاء کے دور میں جناب سیدہ نے اپنے بابا کی شریعت اور قرآن کا دفاع کیا، اور قرآن اور شریعت کے مقابلے میں آنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹائی اس فدق کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ کے مصائب بیان ہوں یا وہ مصائب بیان ہوں کہ جو جناب سیدہ پہ پڑے، لیکن اصل مصائب یہ رسول اللہ کے تھے، اصل مصائب یہ مولا امیر المومنین کے تھے۔ اشرف الانبیاء پر کیا گزری، کل کچھ ہم نے توجہ دلائی۔ روایات میں بیان ہوا کہ 7 دن جناب سیدہ گھر سے نہیں نکل پائیں، برا حال تھا، رو رو کے۔ وہ کون تھی؟ وہ اشرف الانبیاء کی بیٹی تھی، وہ خیر کثیر تھی، لیکن ساتھ میں وہ بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ خود اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور پھر یہ ایک ہی نور کے حصے تھے۔ تو 7 دن تک جناب سیدہ کا بڑا برا حال رہا، اور پھر بعض جگہ بیان ہوا کہ 8ویں دن پہنچی کہاں پر؟ قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جب پہنچی تو بس بابا کی قبر کو دیکھا اور قبر پہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر جو بیویاں ساتھ تھیں انہوں نے سنبھالا،
اور چہرے پہ پانی ڈالا اور جناب سیدہ ہوش میں آئی۔ یہ پہلی زیارت تھی جو جناب سیدہ نے اپنے بابا کی۔ اب یہ کیا جناب سیدہ کے مصائب ہیں؟ نہ، یہ جب بے ہوش ہو کے گریں تو اسی قبر پہ جناب سیدہ کے مختلف اشعار ہیں کہ جن میں سے ایک یہ بھی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لعلیہ۔ تو جناب سیدہ کی کیفیت تو نظر آ گئی کہ کس طرح سے بابا کی قبر پہ گریں اور بے ہوش ہو گئیں، لیکن تصور کریں کہ اشرف الانبیاء پہ کیا گزری، کیونکہ یہی وہ دن ہے کہ جس طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ دفن کے بعد جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہوا، پھر دوسرے دن ہوا، 2 دن کے بعد ہوا، اور پھر 5ویں یا 7ویں دن۔ تو شاید یہ وہی دن ہو کہ جس دن جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہوا، یا شاید یہ وہ دن ہو کہ جناب سیدہ کا گھراؤ ہو چکا ہے اور یہ 5ویں یا 7ویں دن گھراؤ بھی ہوا اور در کو جلایا بھی گیا، تازیانہ بھی پڑا، تماچا بھی پڑا اور پسلیاں بھی ٹوٹی۔ تو اب اگر یہ 7واں دن وہ والا دن ہے تو کہا جائے گا کہ اشرف الانبیاء کے لیے یہ قیامت کا دن تھا۔ اشرف الانبیاء کے لیے یہ قیامت کا دن تھا۔ کیوں کہ ایک جانب تو اشرف الانبیاء بار بار سن رہے تھے کہ لوگ محاصرہ کر رہے ہیں اس گھر کا، کہ جس گھر کے در پہ کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اور اس کے بعد سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن اشرف الانبیاء اس دروازے کے پاس سے انہیں آوازیں آ رہی تھیں کہ میری بیٹی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اسی دروازے کے پاس سے ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو آواز آئی کہ فاطمہ فضہ کو پکار رہی ہیں مدد کے لیے، یا فضہ خذینی لقد قتل من فی احشایا من حمل۔ یہ 11 ہجری میں رسول کے مصائب ہیں۔ اب یہ جو ہم نے مصائب میں جملہ کہا کہ 7ویں دن گئیں تو بابا کی قبر کو دیکھا اور گر پڑیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئیں، تو شاید یہ وجہ رہی ہو کہ اب 7ویں دن پہلی دفعہ بابا کی قبر کو دیکھا، اب دیکھتے ہی حالت غیر ہو گئی۔ اب جو گرنے کا چیز سبب بنی وہ کیا بنی؟ آیا بابا کی قبر کو دیکھ کر گر پڑی یہی وجہ بنی، یا ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی وجہ بنی؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ بابا کی قبر پہ جب جناب سیدہ گری ہیں تو ایک جانب بابا کی قبر کو دیکھنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اب کمر میں طاقت نہیں ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب جو بے ہوش ہوئی تو بابا کی قبر پہ گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی، یا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد جب علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور جناب سیدہ پکار رہی تھی، یا فضہ خذینی لقد قتل من فی احشایا من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پکارا، این ابو الحسن، این ابو الحسن، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، کہاں لے گئے ابو الحسن کو، کہاں لے گئے ابو الحسن کو؟ بس اشرف الانبیاء کے یہ مصائب سمجھ لیں، بس مصائب ختم ہو گئے۔ یا بی بی، اے میری بی بی، آج آپ آئیں اپنے بابا کی قبر پہ اور آپ بے ہوش ہو گئیں، اور
آپ کے جسم پہ نیل اور تازیانے کا نشان آپ کے بابا نے دیکھا۔ آپ کے بابا کے لیے قیامت کا دن تھا، لیکن یہی ایک دن دوبارہ آپ کے بابا پر آئے گا۔ کب؟ کہ آج آپ مدینے سے اپنے بابا کی قبر پہ گئی، کل زینب کربلا سے جب مدینے میں آپ کے بابا کی قبر پہ آئے گی، آپ نے ایک تازیانے کا نشان دکھایا۔ آپ کے بابا زینب اور ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام کلثوم بنت علی، ان تمام بیٹیوں نے جب علی کی بیٹیوں نے رسول اللہ کی قبر پہ جا کر گریہ شروع کیا ہوگا، تو اے بی بی آج آپ کے بابا نے آپ کے جسم پہ ایک کوڑے کا نشان دیکھا، کل اپنی ان تمام بیٹیوں کے جسم پہ درجنوں کوڑوں کا نشان دیکھ کے رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سید اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔